बिल्कुल उसी वक्त पुल की दूसरी जानिब खड़ा हुआ भूत छलांग लगाकर सड़क के दरमियान में आ गया। अगरचे रात तारीक थी, फिर भी इसको किसी हद तक पहचाना जा सकता था। वो किसी ऐसे सवार से मिलता जुलता था जो एक बड़े और स्याह घोड़े पर बैठा हुआ हो। ना तो उसने कोई धमकी दी और ना दोस्ताना तरीके से आगे बढ़ा, बस सड़क के बीचों बीच दम साधे चुपचाप खड़ा रहा। दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल फैक्टिकल, और आज हम आपको उसी सवार के बारे में बताएंगे जिसके बारे में दुनिया ये जानती है कि उसका सिर्फ धड़ नज़र आता था और उसका सर किसी को नज़र नहीं आता था, और लोग उसे सरकटा घुड़सवार कहते थे क्योंकि वो अक्सर घोड़े को अपनी सवारी के तौर पर इस्तेमाल करता था। अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो फैक्टिकल आपको खुशामदीद कहता है। और इससे पहले कि हम कहानी की तरफ आगे बढ़ें, जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना हो सकें। वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस कहानी का सच्चाई के साथ कितना राब्ता है, और आप ये जानकर हैरान और शशदर रह जाएंगे कि ये कहानी सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि इसमें ज़्यादातर हकीकत भी पोशीदा है। दरियाए हुडसन के मशरकी किनारे पर एक छोटी सी मंडी है जिसे टेरी टाउन के नाम से पुकारा जाता है। इस मंडी से कुछ फासले पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दरमियान एक छोटी सी वादी है जिसके दरमियान एक छोटा सा चश्मा बहता है। पूरी दुनिया में इस जैसी पुरसुकून जगह शायद ही कहीं हो। इस वादी का नाम इसके पुरसुकून माहौल और यहाँ के बाशिंदों के मजाज के मुताबिक रखा गया है। ये लोग अब भी वैसे ही हैं जैसे इनके बाप दादा थे। इस वादी का नाम है ख्वाबिदा वादी यानी सोई हुई वादी, और इस वादी में बसने वाले किसानों को आसपास के लोग ख्वाबिदा वादी वाले कहकर पुकारते हैं। यूँ महसूस होता है जैसे नींद की धुंध इस वादी पर हर वक्त छाई रहती है। बाज़ लोगों का कहना है कि जब हॉलैंड के लोग पहले यहाँ आकर आबाद हुए थे तो एक डॉक्टर यहाँ जादू किया करता था। कुछ लोग ये बताते हैं कि मास्टर हेनरिक हुडसन के इस इलाके को दरियाफ्त करने से पहले एक बूढ़ा रेड इंडियन जादूगर इसका मुहाफिज था। कहने वाले जो जी चाहे कहते फिरें। ये जगह आज भी लोगों के दिमाग पर जादू का असर करती है और इस असर के बाइस वो लोग जागते हुए भी सोए हुए से लगते हैं। इन्हें यहाँ अजीब व गरीब चीज़ें नज़र आती हैं और हवा में से मौसीकी की सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस इलाके में जो रूहें घूमती फिरती हैं, इनमें से ज़्यादा अजीब व गरीब रूह वो है जो इन सब की सरदार है। ये रूह एक घुड़सवार की शक्ल में नमूदार होती है, और ऐसा घुड़सवार जिसका सर ही मौजूद नहीं है। बाज़ लोगों का कहना है कि यह किसी गुमनाम सिपाही का भूत है जिसका सर इनकलाबी जंग में कट गया था। इस सर कटे घुड़सवार को इस इलाके के देहातियों ने अक्सर रात को गिरजे में से निकलते हुए देखा है। बाज़ पढ़े लिखे लोगों का कहना है कि इस सवार के गिरजे में से निकलने की वजह यह है कि इसकी लाश गिरजे के कब्रिस्तान में दफनाई गई थी। वो यहाँ से रोज़ रात को मैदान जंग की तरफ जाता है ताकि वहाँ अपना कटा हुआ सर तलाश कर सके। ये बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन इतनी बात यकीनी है कि बहुत से लोग इस भूत को देख चुके हैं और वो इसे ख्वाबिदा वादी का सर कटा घुड़सवार के नाम से पुकारते हैं। ये भूत सिर्फ वादी ही के बाशिंदों को नज़र नहीं आता बल्कि जो कोई भी वहाँ जाकर रहे इसे देख सकता है। अगर कोई चौकन्ना होकर ख्वाबिदा वादी में दाखिल हो तो यकीन है कि थोड़े ही दिनों में वो ख्वाब देखना शुरू कर देगा और इसे हवा में रूहें नजर आने लगेंगी। कुछ अरसा पहले इस सोए हुए से इलाके में एक स्कूल मास्टर रहता था जिसका नाम अचाबोर्ड क्रेन था। वो इस इलाके का बाशिंदा नहीं था बल्कि बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी दूसरी रियासत से वहाँ आया था। क्रेन का लफ्ज़ इसके नाम के साथ खूब सजता था क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल उस दरियाई परिंदे जैसी थी जिसे क्रेन यानी कूंज कहते हैं। वो लंबा और पतला आदमी था, शाने कमज़ोर, बाजू और टांगें लंबी, पाँव बड़े और चपटे और जिस्म ऐसा जैसे मुरमुरों का थैला।
سر چھوٹا تھا اور اس کی سطح بالکل ہموار تھی اور کان بھی بڑے بڑے تھے۔ آنکھیں سبز کانچ جیسی تھیں، ناک لمبی اور پتلی تھی اور گردن تو ایسی تھی کہ اس پر گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اچابوڈ کرین کے سکول میں صرف ایک بڑا سا کمرہ تھا جس کی کھڑکیوں کے کچھ حصے پر تو شیشہ لگایا گیا تھا اور کچھ حصے پر پرانی کاپیوں کے صفحات چپکا دیے گئے تھے۔ یہ سکول آبادی سے الگ تھلگ ایک پہاڑی کے دامن میں تھا۔ یہ جگہ بڑی دلکش تھی۔ اس کے ایک طرف چشمہ بہہ رہا تھا اور دوسری طرف ایک بہت گھنا سایہ دار درخت اگا ہوا تھا۔ گرمیوں کے دنوں میں سکول کے قریب سے گزرنے والوں کو سبق یاد کرتے ہوئے بچوں کی دھیمی دھیمی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کبھی کبھی بچوں کی آواز استاد کے رعبدار آواز میں دب بھی جاتی تھی۔ اپنے زمانے کے دوسرے استادوں کی طرح جب اچابوڈ کرین یہ سمجھتا تھا کہ لڑکوں کو پڑھانے کے لیے خالی خولی باتیں ہی کافی نہیں ہیں تو وہ چھڑی بھی استعمال کرتا تھا، لیکن وہ ان ظالم استادوں کی طرح نہیں تھا جو اپنے شاگردوں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتے ہیں۔ شاگردوں کو سزا دینے کے سلسلے میں اس کا اصول یہ تھا کہ وہ کمزور شاگردوں کے حصے کی سزا بھی مضبوط جسم والے شاگردوں کو دے دیا کرتا تھا۔ اپنے اس رویے کے بارے میں اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے جو شاگردوں کے والدین نے اس کے ذمہ ڈال رکھا ہے۔ لڑکوں کی پٹائی کے بعد وہ ان سے یہ ضرور کہا کرتا تھا، تم اس مار کو یاد رکھو گے اور اس کے لیے ساری زندگی میرے احسان مند رہو گے۔ اسکول میں چھٹی ہو جانے کے بعد وہ بڑے لڑکوں کا دوست بن جاتا اور ان کے ساتھ کھیل بھی لیتا تھا۔ چھٹیوں کے دنوں میں وہ ان بچوں کے گھر جایا کرتا تھا جن کی ماؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں۔ در حقیقت وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ اس کے تعلقات اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت اچھے ہوں۔ اسے اتنی تھوڑی تنخواہ ملتی تھی جس سے وہ اپنی روزانہ کی خوراک بھی نہیں خرید سکتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے مقابلے میں بہت زیادہ کھاتا تھا۔ تنخواہ کے علاوہ اسے وہ کسان بستر اور کھانا بھی مہیا کرتے تھے جن کے لڑکوں کو وہ پڑھایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں دیہات میں یہ رسم عام تھی۔ ایک کنبے کے ساتھ وہ ایک وقت میں ایک ہفتہ بسر کرتا تھا اور پھر اپنا سامان ایک سوتی رومال میں باندھ کر کسی دوسرے کسان کے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ اس طرح کرین نے ان لوگوں کے کام آنے اور انہیں خوش رکھنے کا گر سیکھ لیا تھا جن کے ساتھ وہ گزر کر رہا تھا۔ بعض اوقات وہ فارم پر کسانوں کا چھوٹے موٹے کاموں میں ہاتھ بھی بٹا دیا کرتا تھا۔ وہ ان کی باڑیں درست کرتا تھا، گھوڑوں کو پانی پلانے لے جاتا اور سردیوں میں جلانے کے لیے لکڑیاں لے آتا۔ اسکول میں پڑھانے کے علاوہ وہ موسیقی کا استاد بھی تھا اور نوجوان دیہاتیوں کو گرجے میں گائی جانے والی مناجاتیں سکھلا کر اسے کچھ اور آمدنی بھی ہو جاتی تھی۔ دیہاتی عورتوں کے نزدیک اسکول ماسٹر کافی اہم آدمی ہوتا ہے۔ وہ اسے ایک کاہل شریف زادہ سمجھتی ہیں کیونکہ وہ ان کے اکھڑ خامدوں کے مقابلے میں زیادہ تمیزدار ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ عورتیں اچابوڈ کرین کی آمد پر بہت خوش ہوتی تھیں اور اس کی کیک اور مٹھائیوں سے تواضع کرتی تھیں۔ بعض تو اس کے لیے خاص طور پر چاندی کی چائے دانی بھی نکال لاتی تھیں۔ چونکہ اچابوڈ کرین کو ہر ہفتے کسی نئے گھر میں جانا پڑتا تھا، اس لیے وہ ایک طرح کا چلتا پھرتا اخبار بھی تھا۔ جس کنبے کے ساتھ وہ ایک ہفتہ بسر کرنے کے لیے آتا تھا، اس کے لیے اس کی آمد خاص طور پر خوشی کا باعث ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ عورتیں اسے بہت پڑھا لکھا اور عالم فاضل سمجھتی تھیں کیونکہ وہ کئی کتابیں الف سے یہ تک پڑھ چکا تھا اور ان کتابوں میں وہ کتابیں بھی شامل تھیں جو روحوں اور بھوتوں سے متعلق تھیں۔ اکثر دوپہر کو جب لڑکے چھٹی کر کے اسکول سے جا چکے ہوتے تھے، وہ نزدیکی ندی کے کنارے گھاس پر لیٹ جاتا اور روحوں اور بھوتوں کی کہانیاں پڑھتا رہتا، حتیٰ کہ شام پڑ جاتی اور اندھیرا کتاب کے صفوں کو چھپا دیتا۔ تب جو ہی وہ جنگل کے درمیان میں سے اس فارم کا راستہ لیتا جہاں ان دنوں اس کا قیام ہوتا، تو جھاڑیوں میں چھپے ہوئے چھوٹے چھوٹے جانوروں کی آوازیں اسے ڈرا دیتی اور اگر اتفاقاً کوئی بڑا کیڑا اڑتے ہوئے اس کے چہرے سے ٹکرا جاتا تو وہ بیچارہ دہشت سے کانپ اٹھتا۔ وہ اکثر شام کو بوڑھی عورتوں کے پاس بیٹھ کر ان بھوتوں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا جو ان کے کھیتوں اور مکانوں میں آتے رہتے تھے۔ اس موقع پر سر کٹے گھڑ سوار کی باتیں ضرور ہوا کرتی تھیں۔ ان کہانیوں میں اسے اس وقت تک مزہ آتا رہتا تھا جب تک وہ آرام کے ساتھ عورتوں کے پاس بیٹھا رہتا تھا، لیکن جو ہی وہ گھر جانے کے لیے نکلتا اس کی جان عادی ہو جاتی۔
برف باری کی راتوں کو راستے میں اس کے سامنے ڈراؤنی شکلیں اور سائے ابھرتے رہتے۔ بارہا ایسا ہوا کہ وہ اپنے قدموں کے نیچے جمی ہوئی برف کی آواز سن کر ہی کانپ اٹھا۔ کئی دفعہ وہ سن سن کرتی ہوا کے شور سے دہشت زدہ ہوا اور یہ سمجھ لیتا کہ سر کٹا گھڑ سوار وادی میں گشت کرتا پھر رہا ہے۔ تاہم یہ ساری دہشت اور خوف رات تک ہی محدود رہتی۔ دن چڑھتے ہی ان بلاؤں کا خاتمہ ہو جاتا، اور اگر اس غریب سکول ماسٹر کی ملاقات کیٹرینا سے نہ ہوتی تو اس کی زندگی بخیر و خوبی گزر ہی جاتی۔ جو نوجوان ہفتے میں ایک شام سکول ماسٹر کے پاس گانا سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان میں ایک پیاری سی لڑکی بھی تھی جس کا نام کیٹرینا تھا۔ وہ ایک کھاتے پیتے کسان فانٹسل کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی عمر 18 سال تھی اور وہ اپنے باپ کے فارم کے سیبوں کی طرح صحت مند اور خوبصورت بھی تھی۔ اچابوڈ کرین کیٹرینا کے والد کے فارم پر رہنے کے بعد سے اسے پسند کرنے لگا تھا۔ بوڑھا فانٹسل آسودہ حال کسان تھا۔ وہ اپنی دولت سے مطمئن تھا لیکن اس پر غرور نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ ایسی خوشحال زندگی بسر کرنا پسند کرتا تھا جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ فانٹسل کا فارم دریائے ہڈسن کے کنارے ایسی جگہ تھا جو فصلیں اگانے کے لیے بڑی کارآمد جگہ تھی۔ اس کے گھر کے اوپر ایک اونچے اور گھنے درخت نے اپنی چوڑی شاخیں پھیلا رکھی تھیں۔ صاف اور شفاف پانی کا ایک چشمہ اس کے فارم کے قریب سے گزرتا تھا۔ فانٹسل کے چوزے اس علاقے میں سب سے زیادہ موٹے تازے تھے اور اس کی فصل اتنی ہوتی تھی کہ اس کے نوکر صبح سے رات تک مصروف رہتے تھے۔ جب سکول ماسٹر پہلی دفعہ وہاں گیا تو اس شاندار فارم کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے سوچا کہ یہاں کے رہنے والے سردیوں کے زمانے میں کتنا کھاتے ہوں گے۔ جب اس نے ان شاداب چراگاہوں، زرخیز کھیتوں اور پھلوں سے لدے ہوئے درختوں کو دیکھا تو خیال کیا کہ اسے اس لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو ایک دن ان سب چیزوں کی مالک ہوگی۔ جب سے سکول ماسٹر اچابوڈ کرین نے خوشیوں کی اس سرزمین کو دیکھا تھا، اس کا ذہنی سکون ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت کیٹرینا کو اپنی بیوی بنانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس بستی کے بہت سے نوجوان اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور بعض تو اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار تھے۔ ان لوگوں میں سے کرین کو سب سے زیادہ خطرہ اس اکھڑ اور جھگڑالو نوجوان سے تھا جس کا نام بروم وان برنٹ تھا۔ وہ اپنی بہادری اور شاہ سواری کے کارناموں کی وجہ سے اس سارے علاقے کا ہیرو تھا اور علاقے کے لوگ اسے بروم بونز کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ اجڑ نوجوان بھی کیٹرینا کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ اگر سکول ماسٹر کی جگہ کوئی اور عقل مند آدمی ہوتا تو وہ اپنی شکست تسلیم کر کے کیٹرینا کا خیال چھوڑ چکا ہوتا، لیکن اس سکول ماسٹر میں بعض خوبیاں بھی تھیں۔ وہ جھک سکتا تھا، ٹوٹ نہیں سکتا تھا، اور اگرچہ وہ ذرا سے دباؤ سے بھی جھک جاتا تھا لیکن جو ہی دباؤ ہٹتا وہ فوراً دوبارہ تن کر کھڑا ہو جاتا اور اپنے سر پہلے کی طرح اٹھا کر چلتا۔ بروم بون سے کھلم کھلا ٹکر لینا بیوقوفی تھا، اس لیے اچابوڈ نے فانٹسل پر دوسرے طریقے سے اپنا اثر جمانا شروع کیا۔ موسیقی کا استاد ہونے کی وجہ سے وہ فانٹسل کے فارم پر بکثرت جانے لگا تھا اور اس خاندان میں ایسا گھل مل گیا جیسے وہ اسی کا ایک فرد ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بروم بونز کا پتہ کٹ گیا اور لوگ شرط لگانے لگے کہ کیٹرینا کا باپ اپنی لڑکی کی شادی سکول ماسٹر سے ہی کرے گا۔ ایک دفعہ اچابوڈ نے یہ بھی سنا کہ بونز کہتا ہے کہ وہ سکول ماسٹر کو دوہرا کر کے سکول کی الماری میں ٹھونس دے گا۔ وہ بونز کو ایسی حرکت کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ خزاں کی ایک سہانی دوپہر کو اچابوڈ کرین اپنے شاگردوں کو پڑھانے میں مصروف تھا کہ ایک شخص اس کے لیے ایک دعوت نامہ لے کر آیا۔ دعوت نامے میں اسے شام کو فانٹسل کے گھر پر کھانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ کرین نے بچوں کو جلدی جلدی سبق ختم کرایا، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ کتابوں کو سلیقے سے الماری میں رکھنے کے بجائے افراتفری میں ادھر ادھر پھینک دیا اور بچوں کو 1 گھنٹہ پہلے ہی چھٹی دے دی۔ اس نے اسی وقت سے دعوت میں شریک ہونے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ آج وہ خوب بند سنور کر وہاں جانا چاہتا تھا۔ پہلے وہ اپنے بہترین اور اکلوتے سیاہ سوٹ کو برش کرتا رہا، پھر سکول میں لٹکے ہوئے ٹوٹے پھوٹے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو جماتا رہا۔ کیٹرینا کے گھر ٹھاٹھ سے جانے کی خاطر اس نے اسی کسان سے ایک گھوڑا لیا جس کے ہاں وہ ان دنوں ہفتہ گزارنے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا۔ جب سب تیاریاں مکمل ہو گئیں تو وہ اس شان سے روانہ ہوا جیسے کچھ سورما بڑی بھاری مہم سر کرنے نکلا ہو۔
مناسب ہوگا اگر فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو ہم اپنے ہیرو کی وضع قطع اور اس کی گھوڑے کے بارے میں بھی کچھ بتاتے چلیں۔ جس جانور پر وہ سوار تھا وہ حل میں جوتا جانے والا گھوڑا تھا اور بوڑھا ہو جانے کی وجہ سے اب کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ وہ صرف ہڈیوں کی مالا رہ گیا تھا جسے کوئی خریدا بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ بھی جاتی رہی تھی لیکن دوسری آنکھ میں شیطان کی سی خبیثانہ چمک تھی۔ وہ اپنے بدمزاج آقا کسان فان ریپر کا پسندیدہ گھوڑا تھا۔ مالک کی بدمزاجی کا کچھ حصہ گھوڑے میں بھی آ گیا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ گھوڑا بوڑھا اور کمزور معلوم ہوتا تھا، لیکن جتنی شیطانی اس گھوڑے میں چھپی ہوئی تھی اس علاقے کے کسی جوان سے جوان گھوڑے میں بھی کیا ہوگی۔ ایسے گھوڑے کو اچھا بورڈ کرین جیسا سوار ہی زیب دیتا تھا۔ جیسا کہ ہم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو بتا چکے ہیں، یہ موسم خزاں کا ایک بہت اچھا دن تھا۔ آسمان صاف اور پرسکون تھا، ہر شے سونے کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے اچھا بورڈ کرین ارد گرد کے مناظر سے خوب لطف اٹھا رہا تھا۔ ہر طرف پھل ہی پھل تھے اور کچھ پھل درختوں پر لٹکے ہوئے اپنی بہار دکھلا رہے تھے اور کچھ منڈی میں بھجوانے کے لیے ٹوکریوں میں سجے ہوئے تھے۔ پھر اس نے مکئی کے بڑے بڑے کھیت دیکھے جن میں کہیں کہیں پیلے رنگ کے کدوؤں کے ڈھیر بھی لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک کھیت میں شہد کی مکھیوں کو شہد تیار کرنے میں مصروف بھی پایا۔ وہ جس طرف بھی نظر دوڑاتا تھا اسے ایسی چیزیں نظر آتی تھیں جو اس کو کھانے کی یاد دلاتی تھیں۔ وہ پہاڑیوں کے ایک سلسلے کے پاس سے گزر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سورج مغرب میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ دریا چپ چاپ بہہ رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹا سا بادبانی جہاز دریا کی موجوں پر تیر رہا تھا اور اس کے بادبان ہوا نہ ہونے کی وجہ سے بیکار لٹکے ہوئے تھے۔ جب اچھا بورڈ کرین فانٹیسل کے فارم پر پہنچا تو شام بڑھ چکی تھی۔ یہ عالیشان فارم مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ بوڑھے کسان اپنی بوڑھی بیویوں، جوان بیٹیوں اور بیٹوں کو لے کر آئے تھے۔ بروم بونز بھی اپنے پسندیدہ گھوڑے ڈیر ڈیول یعنی کہ جیدار شیطان پر سوار ہو کر وہاں پہنچ چکا تھا اور اس وقت ہیرو بنا ہوا تھا۔ میز پر کیکوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ مٹھائیوں کے علاوہ کئی قسم کا گوشت بھی تھا، مچھلی تھی، مرغا تھا۔ ان سب کے دیکھنے، سونگھنے اور چکھنے میں جو مزہ تھا وہ منوسلوا کی یاد دلایا کرتا تھا۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اس لیے ہم فیکٹیکل کے ناظرین کو اس کھانے کی مزید تفصیلات سے آگاہ نہیں کریں گے۔ خوش قسمتی سے اچھا بورڈ کرین کو اتنی جلدی نہیں تھی، اس لیے اس نے کھانے کے ساتھ پورا انصاف کیا اور جو چیز بھی نظر آئی اس کا کافی حصہ ہڑپ کر گیا۔ اس کی ہمت بھی کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ اس شام بھی کھانے کے دوران وہ اپنی بڑی بڑی سبز آنکھیں گھماتا رہا اور یہ سوچ کر خوش ہوتا رہا کہ یہ سارا گھر اور اس کی ساری چیزیں ایک دن اس کی ہوں گی۔ بوڑھا فینٹسل اپنے مہمانوں کے درمیان پھر رہا تھا۔ وہ ہر مہمان کی طرف توجہ دیتا تھا۔ اس کی توجہ بڑی زوردار ہوتی تھی۔ وہ مہمان سے ہاتھ ملاتا، اس کا کاندھا تھپتھپاتا، زور سے ہنستا اور اسے کھانے کی میز پر پہنچ کر بڑھ کر ہاتھ مارنے کی ترغیب دیتا تھا۔ اب ایک کمرے سے موسیقی کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ یہ مہمانوں کے لیے رقص کی دعوت تھی۔ اچھا بورڈ کرین کو اپنے رقص پر بڑا ناز تھا اور سچ تو یہ ہے کہ ناچتے ہوئے اس کے بدن کی کوئی ہڈی، کوئی رگ، کوئی پٹھا بیکار نہیں رہتا تھا۔ آج تو وہ بڑی خوشی اور سرور کے عالم میں ناچ رہا تھا۔ بروم بونز ایک کونے میں تنہا اور خاموش کھڑا تھا اور اس کو اس طرح رقص کرتے ہوئے دیکھ کر جل بھن رہا تھا۔ ناچ ختم کرنے کے بعد اچھا بورڈ بوڑھے دیہاتیوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا۔ یہ بوڑھے فینٹسل کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے اور گئے گزرے زمانے کی لمبی لمبی کہانیاں سنا رہے تھے۔ کوئی کہانی مردوں کے کفن کے متعلق تھی، کسی کہانی میں اس درخت کے قریب بھوتوں کی چیخوں کا ذکر تھا جس پر لٹکا کر کسی فوجی افسر کو پھانسی دی گئی تھی۔ ایک کہانی سنانے والے نے اس پراسرار عورت کا قصہ سنایا جو گھنے اور تاریک جنگل میں کئی بار دکھائی دی تھی اور سردیوں کی لمبی راتوں میں مسافروں نے اس کے دل ہلا دینے والی چیخوں کی آوازیں بھی سنی تھیں۔ لیکن زیادہ تر کہانیاں خوابیدہ وادی کے سر کٹے گھڑ سوار کے بارے میں تھیں۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ وہ پچھلے چند ہفتوں میں کئی بار رات کے وقت اس گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن چکے ہیں۔ ان تمام کہانیوں نے اچھا بورڈ کے دماغ پر گہرا اثر کیا تھا۔ گفتگو میں حصہ لینے کے لیے اس نے بھی کئی حیرت انگیز واقعات سنائے۔ اس نے ان خوفناک سایوں کا ذکر بھی چھیڑا جو اس خوابیدہ وادی کے گرد رات کے وقت گھومتے ہوئے نظر آتے تھے۔
आखिरकार दावत ख़त्म हो गई। बूढ़े किसानों ने अपने कुंभों को बग्घियों में बिठाया और घरों की तरफ चल दिए। दूर तक इन लोगों के हंसने बोलने की आवाज़ें आती रहीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर तरफ खामोशी छा गई। अचाबोर्ड दूसरे मेहमानों की निस्बत ज़्यादा देर वहाँ ठहरा रहा, क्योंकि इसे अपनी कामयाबी का इतना यकीन था कि अब वो इस घर को अपना ही घर समझने लगा था। रुखसत होने से पेशतर वो काफ़ी देर कैटरीना से गुफ्तगू करता रहा और फिर अपने बूढ़े मरियल और काने घोड़े पर सवार होकर घर की तरफ चल दिया। आधी रात की खामोशी में वो दरिया पार से आने वाले कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुन सकता था। ये आवाज़ें दूर से आने की वजह से बहुत धीमी थीं, इसलिए वो ये ना जान सका कि ये इंसान के वफादार साथी कुत्तों की आवाज़ें हैं या फिर जंगली कुत्तों की आवाज़ें हैं। इस शाम दावत में इसने जितनी भी भूतों की कहानियाँ सुनी थीं वो सब इसके दिमाग में घूम रही थीं। रात तारीक से तारीक तर होती जा रही थी। यूँ मालूम होता था जैसे सितारे आसमान में डूबते चले जा रहे हैं। इस कदर शदीद तन्हाई इसने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। इस पर तुर्रा ये कि वो इस मुकाम के करीब पहुंच रहा था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां भूत प्रेत नजर आते रहते हैं। सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा दरख्त खड़ा था जो आसपास के तमाम दरख्तों पर एक जिन की तरह छाया हुआ था। इसकी बड़ी बड़ी शाखें जो आम दरख्तों के तनों से भी ज्यादा मोटी थीं, जमीन तक झुकी हुई थीं। ये वही दरख्त था जिसके बारे में कहानियों में सुनाया जाता था कि इससे लटका कर एक फौजी अफसर को फांसी दी गई थी। इस फौजी अफसर का नाम मेजर एंड्रयू था और अब यह दरख्त आम तौर पर मेजर एंड्रयू का दरख्त कहलाया जाता था। जो ही अचाबोर्ड क्रेन इस दहशतनाक दरख्त के करीब पहुंचा, इसने अपना डर दूर करने के लिए सीटी बजाना शुरू कर दी। इसे ऐसे लगा जैसे कोई इस सीटी का जवाब दे रहा है, लेकिन ये इस हवा की आवाज़ थी जो दरख्त की शाखों में से तेज़ी के साथ गुजर रही थी। जब वो ज़रा और करीब पहुंचा तो इसे गुमान हुआ कि कोई सफ़ेद चीज़ दरख्त के दरमियान लटकी हुई है। वो रुक गया। इसने सीटी बजानी भी छोड़ दी। फिर वो करीब जाकर दरख्त के तने को गौर से देखने लगा। असल में इस दरख्त पर बिजली गिरी थी जिससे इसकी छाल उधड़ गई थी और अंदर से सफ़ेदी निकल आई थी। इस वक्त इसने मरते हुए आदमी की चीख जैसी आवाज़ सुनी। दहशत के मारे इसके दांत बजने लगे। ये हवा के जोर से दो टहनियों के रगड़ खाने की आवाज़ थी। दरख्त के करीब से तो वो बाहिफाजत गुजर गया, लेकिन आगे कई खतरे इसका इंतज़ार कर रहे थे। इस ड्राउने दरख्त से कोई 200 गज के फासले पर सड़क को एक चश्मा काटता था। लकड़ी के लट्ठे रखकर चश्मे पर एक पुल बनाया गया था और इस पुल को पार करना दलेरी का काम था, क्योंकि ये वही मुकाम था जहां मेजर एंड्रयू को आस-पास के दरख्तों में छुपे हुए लोगों ने पकड़ लिया था। यूं ही अचाबोर्ड क्रेन चश्मे के करीब पहुंचा, इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अपनी सारी हिम्मत जमा करके इसने घोड़े के पहलू पर कोई दर्जन भर लातें रसीद की और फिर तेजी से पुल को पार करने की कोशिश की, लेकिन बजाय आगे बढ़ने के इसका बूढ़ा और ढीठ घोड़ा पीछे की तरफ दौड़ने लगा। स्कूल मास्टर घोड़े को कमची से भी पीट रहा था और उसकी सूखी पसलियों पर एड़ियां भी मारता जा रहा था। घोड़ा था कि दीवानावार सरपट भागता चला जा रहा था। बड़ी मुश्किलों के बाद स्कूल मास्टर ने इसका रुख दोबारा पुल की तरफ किया, लेकिन वो पुल के पास आकर एकदम रुक गया और स्कूल मास्टर उछलकर उसके सर पर आ गया। उसी वक्त उसने कुछ शोर सुना जिसने उसकी तवज्जो पुल की दूसरी तरफ कर दी। वहां उसने चश्मे के किनारे एक लंबे से खौफनाक आदमी का साया देखा। डर के मारे स्कूल मास्टर के सर के बाल खड़े हो गए। न जाने इसके साथ क्या होने वाला था। अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ना तो आगे जा सकता था ना पीछे भाग सकता था। आखिर हिम्मत करके स्कूल मास्टर ने सहमी हुई आवाज में सवाल किया, तुम कौन हो? इसे कोई जवाब ना मिला तो इसने अपना सवाल पहले से भी ज्यादा डरी हुई आवाज में दोहराया। इस बार भी इसे कोई जवाब ना मिला। एक दफा फिर इसने घोड़े की पसलियां तोड़नी शुरू कर दी और खौफ से बचने के लिए आंखें बंद करके एक मजहबी गीत गाना शुरू कर दिया। बिल्कुल उसी वक्त पुल की दूसरी तरफ जानिब खड़ा हुआ भूत छलांग लगाकर सड़क के दरमियान आ गया। अगरचे रात तारीख थी फिर भी इसको किसी हद तक पहचाना जा सकता था।
وہ کسی ایسے سوار سے ملتا جلتا تھا جو ایک بڑے اور سیاہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہو۔ نہ تو اس نے کوئی دھمکی دی اور نہ دوستانہ طریقے سے آگے بڑھا، بس سڑک کے بیچوں بیچ دم سادھے چپ چاپ کھڑا رہا۔ اچابوڈ کرین کو فوراً سر کٹے گھڑ سوار کی ساری کہانیاں یاد آ گئیں۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیز سے تیز چلانے کی کوشش کی کہ شاید اس طرح وہ اس اجنبی کو پیچھے چھوڑ جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس پر اس اجنبی نے بھی اپنے گھوڑے کو تیز بھگانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اچابوڈ نے اپنے گھوڑے کو آہستہ کر لیا تاکہ وہ اس اجنبی کے گھوڑے سے پیچھے رہ جائے، لیکن اجنبی نے بھی اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ ڈر کے مارے اسکول ماسٹر کا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے دوبارہ گانا گانے کی کوشش کی، لیکن اس کے خشک گلے سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ جس بات سے وہ زیادہ سے زیادہ خوفزدہ تھا وہ اس اجنبی کی خاموشی تھی۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے اس نے بھوت کی صورت کو بالکل صاف دیکھا اور اسے دیکھتے ہی دہل کر رہ گیا۔ بھوت کا سر اس کے کندھوں پر نہیں تھا، بلکہ اس کے آگے گھوڑے کی کاٹھی پر رکھا ہوا تھا۔ اچابوڈ نے اپنے گھوڑے کو اس امید پر مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ وہ تیز دوڑ کر آگے نکل جائے اور اس خوفناک سوار کو پیچھے چھوڑ جائے، لیکن وہ بھی برابر آگے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ دوڑتے چلے گئے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکرا ٹکرا کر پتھر اڑتے رہے۔ اب وہ سڑک کے اس حصے تک پہنچ گئے تھے جو خوابیدہ وادی کی طرف مڑتا تھا، لیکن اچابوڈ کا اڑیل گھوڑا اس طرف مڑنے کے بجائے مخالف سمت میں مڑ گیا اور پہاڑی کی بائیں جانب اترنے لگا۔ یہ راستہ 1/4 میل تک ایک ریتیلے میدان میں سے ہو کر گزرتا تھا اور وہاں سے ایک پل کو کاٹتا ہوا اس پہاڑی کی طرف چلا جاتا تھا جس پر گرجا تھا۔ اب اچابوڈ کا گھوڑا اس کی کمچیوں اور ایڑیوں کے ڈر سے سرکٹے سوار کے گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑنے لگا تھا۔ ابھی اس نے مشکل سے ریتیلے میدان کو آدھا ہی طے کیا تھا کہ اسکول ماسٹر نے یوں محسوس کیا جیسے اس کی کاٹھی اس کے نیچے سے کھسکتی جا رہی ہے۔ اس نے کاٹھی کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کے لیے گھوڑے کی گردن کے گرد بازو ڈال دیے، لیکن ایسا کرنے سے گھوڑے کی کاٹھی زمین پر گر گئی۔ ایک لمحے کے لیے اسکول ماسٹر کے ذہن میں بوڑھے کسان فان رپر کی ناراضگی کا خیال کوند گیا، کیونکہ وہ یہ کاٹھی اتوار کے روز گرجا جانے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ لیکن یہ وقت ایسی چھوٹی باتوں میں ضائع کرنے کا نہیں تھا۔ بھوت اس کے سر پر سوار تھا اور اچابوڈ کو بھاگتے ہوئے گھوڑے کے اوپر جمے رہنے میں سخت دشواری پیش آ رہی تھی۔ درختوں کے درمیان ایک کھلی جگہ دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ گرجے کا پل قریب ہی ہے۔ اسی وقت اس نے سر کٹے سوار کے کالے گھوڑے کے سانس لینے کی آواز سنی جو اس کے بالکل پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور پل کے اوپر جا پہنچا۔ لکڑی کے تختے گھوڑے کے سموں کے نیچے چرچرا رہے تھے۔ آنن فانن وہ پل کے دوسری جانب پہنچ گیا۔ اچابوڈ نے اب ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسی لمحے بھوت نے اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف پھینک دیا جو زوردار آواز کے ساتھ اس کے سر سے ٹکرایا۔ وہ اس ناگہانی وار کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر ریت پر گر پڑا۔ اگلی صبح بوڑھا گھوڑا فان رپر کے دروازے پر گھاس چرتا ہوا پایا گیا۔ اچابوڈ نہ تو ناشتہ کرنے آیا اور نہ کھانا کھانے۔ اسکول کے لڑکے کافی دیر تک اس کا انتظار کرتے رہے اور پھر گھر چلے گئے۔ اب کسان فان رپر کو اسکول ماسٹر اور اپنی کاٹھی کی فکر ہوئی۔ ہمسایوں کے ایک ٹولے نے اسے ہر جگہ تلاش کیا اور آخرکار انہیں اس کے نشانات مل گئے۔ گرجے کی طرف جانے والی سڑک پر انہیں کاٹھی پڑی ہوئی مل گئی۔ انہوں نے گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بھی تلاش کر لیے اور ان پر چلتے ہوئے پل تک پہنچ گئے۔ پل کے پار چشمے کے کنارے جہاں پانی گہرا اور سیاہی مائل تھا، انہیں بدقسمت اچابوڈ کا ہیٹ بھی پڑا مل گیا۔ ہیٹ کے پیچھے ایک گول کدو پڑا ہوا تھا۔ اتوار کے روز گرجے میں اس پراسرار واقعے پر خوب بحث ہوئی اور ہر آدمی نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ گرجے کے قبرستان، پل اور اس مقام پر جہاں اچابوڈ کا ہیٹ اور کدو ملے تھے، لوگوں کے ٹھٹ لگ گئے۔ بڑی بحثہ بحثی کے بعد آخر یہ لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ اچابوڈ کو سر کٹا گھڑ سوار اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ بیچارے اسکول ماسٹر کا کوئی والی وارث تو نہ تھا
اور نہ اسے کسی کا ادھار ہی دینا تھا، اس لیے کسی نے بھی اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ کچھ دن بعد اسکول وادی کے ایک اور حصے میں منتقل کر دیا گیا اور اچا بورڈ کی جگہ ایک اور استاد کو ملازم رکھ لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ایک بوڑھا کسان کسی کام سے اچا بورڈ کرین کے گاؤں گیا۔ اس نے واپس آ کر لوگوں کو بتایا کہ اچا بورڈ زندہ ہے اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ کسان کی رائے میں بیچارہ اسکول ماسٹر سر کٹے گھڑ سوار اور کسان فان ریپر کے ڈر سے وادی چھوڑ کر اپنے گاؤں بھاگ گیا تھا۔ یہ سن کر لوگوں کا ماتھا ٹھنکا۔ اب انہیں یاد آیا کہ اچا بورڈ کی گمشدگی پر وادی کے تمام لوگ ہی پریشان ہوئے تھے، لیکن بروم بونز جس نے اچا بورڈ کے غائب ہونے کے فوراً بعد کیٹرینا سے شادی رچا لی تھی، لوگوں کی چہمگوئیاں سن کر چپکے چپکے مسکراتا تھا، اور جب اس کدو کا ذکر چھڑتا جو اچا بورڈ کرین کے ہیٹ کے پاس پڑا ملتا تو بے اختیار کہکا مار کر ہنس پڑتا۔ اب لوگوں کو یقین ہو چکا تھا کہ بروم بونز کو اس پراسرار واقعے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہے جو وہ جان بوجھ کر انہیں نہیں بتاتا تھا، لیکن بوڑھی عورتیں آج تک یہی کہتی تھیں کہ اچا بورڈ کرین کو سر کٹا گھڑ سوار اٹھا کر لے گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس کہانی کی حقیقی پہلو کی جانب۔ جس جگہ یہ سر کٹا گھڑ سوار نظر آیا کرتا تھا، اس جگہ برطانوی اور امریکی جتھوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ حقیقت میں کچھ ایسا ہوا کہ سن 1700 میں ہڈسن دریا پر ایک پل تھا۔ پرانے ہسپانوی قبرستان کے پاس۔ اس وقت ہڈسن دریا کے قریب کے علاقوں جنہیں ہڈسن ویلی کہا جاتا تھا میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر جگہ دشمن اور دشمنیاں تھیں، ظلم، ظالم اور مظلوم تھے، حاکم اور محکوم تھے، اور بس سنائی دیتی تھی تو مظلوم کی آہ و زاری اور دکھائی دیتے تھے تو کٹے پھٹے انسانی لاشیں۔ اس جگہ برطانوی اور امریکی جتھوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس جگہ میں رہنے والے کچھ خاص قسم کے جنگجو بھی تھے جنہیں تاریخ ہیشین جیگرز کا نام دیتی ہے۔ حقیقت میں ہیشین جیگرز جرمن کمانڈو تھے جو کہ فنون حرب و ضرب میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ برطانوی حملہ آوروں نے جیسے تیسے کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس علاقے میں جرم چونکہ عام تھا، اس لیے کسی کو کسی انسانی لاش کے مل جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ لاشوں کا ملنا اور پھر انہیں کسی نامعلوم قبر میں دفنا دیا جانا ایک روزمرہ کی بات تھی۔ اور پھر وقت نے دیکھا کہ ایسے ہی ایک عام دن ایک عام سے سپاہی کی لاش ملی، لیکن اس لاش میں خاص یہ تھا کہ اس کا باقی جسم موجود تھا لیکن سر مکمل طور پر غائب تھا۔ اسے بھی کسی نامعلوم قبر میں دفنا دیا گیا۔ بعد میں تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس فوجی کا نام واشنگٹن ارونگ تھا اور وہ ایک مایہ ناز فوجی تھا، لیکن اس کی موت کچھ اس طرح واقع ہوئی کہ ایک توپ کا گولہ ہوا کو چیرتا ہوا آیا اور اس کے سر کو اس کے دھڑ سے جدا کر دیا۔ یوں واشنگٹن ارونگ کی لاش بغیر دھڑ کے دفنائی گئی، اور کچھ لوگوں کا قیاس یہ ہے کہ اس کی لاش آج تک اپنا سر ڈھونڈتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ ایسی ہی کون سی کہانی دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تاکہ ہم ایسی ہی کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں۔ اگر آپ ایسی ہی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس طرح جب بھی ہمارے چینل پر کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا، اور یوں آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہیں کر سکیں گے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔